Dear students, Assalamu alaikum. I am your English teacher Mazhar. Today I am going to deliver my first lecture on the topic, the fantastic shoemaker. Before going to start this lesson in detail, let me tell you about the objectives that you are supposed to attain at the completion of this lesson. First of all, we have MCQs. You should be able to make MCQs after reading this lesson. Secondly, you should be able to translate the text. Third, you should be able to answer the short question at the end of the lesson. And apart from that, you should be able to know about the grammatical structure which have been used inside the sentences of the text. Then in the last, which is the main objective, which is related to your daily routine life, that is craftsmanship and skill should be valued. Now, before going to translate this passage in detail, let me tell you about the brief summary. Let me present a brief sketch of the same lesson. So, I mean to say this lesson is about a shoemaker whose name was Zareen Gul. Zareen Gul means the writer tells us about Zareen Gul, who is a shoemaker. Okay, and his shop was in Kisahani Bazaar. You know that Kisahani Bazaar is a very busy place. There are different shops of shoes where there is a variety of shoes inside this marketplace. And he further says that on the door of the shop of that shoemaker, whose name is Zareen Gul, there was a big Peshawari chappal which was hung on the door of his shop. He says that inside the shop we can see different types of tools which was of different type. He made only those shoes which were ordered. Here we are told about Zareen Gul, that Zareen Gul he was only making those shoes which were ordered by the people. Next, we are told about his shoes lasted for too long. He means to say about the durability, that his shoes were very durable and it lasted for a long time. Clear? Now, let me translate a passage from the same lesson. The fantastic shoemaker. First of all, fantastic means anoka, umda. بعض اوقات یہ عجیب و غریب کے میننگ میں بھی آتا ہے, لیکن ہیئر مینز انوکھا یا عمدہ. شو میکر مینز جوتے بنانے والا. I first met him. Now the writer tells us about Zareen Gul, that the writer met him for the first time. I first met him in my youthful days. میں پہلی مرتبہ میں ان سے ملا, میں پہلی مرتبہ ان سے ملا in my youthful days. Youthful means جوانی. میں سب سے پہلے جب اس سے ملا تو کون سے دنوں میں؟ جوانی کے دنوں میں سب سے پہلے میں ان سے جوانی کے دنوں میں ملا. کس سے؟ زرین گل کاکا سے. I first met him in my youthful days. میں اپنی جوانی کے دنوں میں پہلی مرتبہ اس سے ملا. in the holy month. کب ملا تھا؟ in the holy means مقدس. holy کا کیا مطلب ہے؟ مقدس. month of رمضان, یعنی رمضان کے مقدس مہینے میں ان سے ملا تھا. کیا؟ تو رائٹر جو لکھنے والا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ رمضان کے مقدس مہینے میں اور ان کی جوانی کے دن میں پہلی مرتبہ ان سے ملا تھا. کس سے ملا تھا؟ یہ جو انوکھا, عجیب و غریب, جو کیا ہے؟ عمدہ جوتے بنانے والا ہے, جس کا نام زرین گل کاکا ہے. تو ان سے وہ ملے تھے. کب ملے تھے؟ رمضان کے مقدس مہینے میں. When my father took me to his shop. جب میرے والد صاحب, ابھی یہ جو نقاد ہے, جو لکھنے والا ہے, وہ کہتا ہے کہ کیا؟ when my father took me to his shop. جب میرے والد صاحب مجھے ان کے دکان پہ لے گئے. کون سا مہینہ تھا؟ رمضان کا مہینہ تھا. کون سے دن تھے؟ ان کے مطلب جوانی کے دنوں میں. کس کو؟ اس کے والد صاحب کیا
اس کو اس زرین گل کاکا کے دکان پہ لے گئے. took me to his shop, جو ان کی دکان پہ لے گئے, for ordering a pair of shoes. کس چیز کا؟ a pair, ایک جوڑی, of new shoes, نئے جوتوں کی ایک جوڑی کے آرڈر دینے کے لیے مجھے اس کے پاس لے گئے. یعنی سائی دینے کے لیے. آرڈر مینس سائی دینا, آرڈر دینا. تو when my father took me to his shop, جب میرے والد مجھے ان کی دکان پہ لے گئے, for ordering a pair of new shoes, یعنی نئے جوتوں کے کیا؟ جوڑی کے سائی کے لیے آرڈر دینے کے لیے وہ مجھے لے گئے, for the coming عید, آنے والے عید کے لیے. یعنی رمضان کے مہینے میں وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ گئے تھے. کس کی دکان پہ؟ زرین گل کاکا کے دکان پہ, جو کہ ایک جوتے بنانے والا تھا. اور جوتے کس لیے بنا رہے تھے؟ وہ ایک جوڑی جو ہے, ایک جوڑی جو جوتا ہے وہ کس لیے بنا رہے تھے؟ وہ آنے والی عید کے لیے وہ بنانے جا رہے تھے. His shop was in a small, اس کی دکان جو تھی وہ ایک چھوٹے سے بٹ بیزی اسٹریٹ, لیکن ایک مصروف کیا؟ اسٹریٹ. اسٹریٹ مینس واٹ از دا میننگ آف اسٹریٹ؟ گلی. اسٹریٹ مینس گلی. یعنی اس کی دکان جو تھی وہ کس میں تھی؟ ایک چھوٹے سے اور ایک مصروف گلی میں تھی. اسٹریٹ مینس گلی. آف کساوانی بازار, کساوانی بازار کے ایک مصروف اور چھوٹی سی گلی میں اس کا دکان تھا. کس کی دکان تھی؟ زرین گل کاکا جو جوتے بنانے والے تھے. A monstrous, ایک بہت بڑا. monstrous کا لفظی معنی ہے دیو قامت, بہت بڑا. یعنی ایک دیو قامت, ایک بہت بڑا سائز, ایک بڑے جسامت کا. سائز کے کیا مطلب ہے؟ جسامت. ایک بہت بڑی جسامت کا, بڑی جسامت کا, بلیک, کالے رنگ کا, پشاوری چپل, اور ہنگ, لٹکا ہوا تھا, آن دا فینٹ. فینٹ مینس مدم, ڈم, جس کو آپ انگلش میں ڈم بھی کہتے ہیں, مدم, جو تیز, جو شوخ نہ ہو, مدم رنگ کا, یعنی مدم جو شوخ نہ ہو, تیز نہ ہو. A monstrous size. تو پھر کیا تھا؟ His shop was in a small, اس کی کا جو دکان تھا وہ کہاں پہ تھا؟ ایک چھوٹے سے بیزی مصروف گلی میں تھا. آف کساوانی بازار, کساوانی بازار کا. A monstrous size, ایک بڑے جسامت کا, بلیک, کالے رنگ کا, پشاوری چپل اور ہنگ, پشاوری چپل جو تھا وہ لٹکا ہوا تھا. آن دا فین کلرڈ ووڈن ڈور, یعنی مدم رنگ کا جو کیا تھا؟ ووڈن, جو لکڑی کا بنا ہوا دروازہ تھا. آف ہز شاپ, اس کے دکان کی. یعنی اس کے دکان کا جو دروازہ تھا, جس کا کیا تھا؟ جو کہ لکڑی سے بنا ہوا تھا, اور اس کا رنگ کیا تھا؟ مدم تھا, تیز نہیں تھا, مدم رنگ تھا. اس دروازے کے اوپر یہ پشاوری چپل جو بڑے جسامت کا تھا وہ لٹکا ہوا تھا, اوور ہنگ, لٹکا ہوا. دا ان سائڈ آف دا شاپ, یعنی دکان کا جو اندرونی حصہ تھا, یعنی دکان کے اندر. ان سائڈ دا شاپ مینس یعنی دکان کا جو اندرونی حصہ تھا, دکان کے اندر. واز اے کوائٹ مینس خاموش, اینڈ سیرین. سیرین کا کیا مطلب ہے؟ سیرین مینس پرسکون, جس میں سکون ہو. یعنی دکان کے اندر کیا تھی؟ خاموشی تھی, کوائٹ, خاموشی تھی اور سکون تھی. یعنی دکان کا جو اندرونی حصہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ پرسکون تھا, اور اس میں کیا تھی؟ خاموشی تھی. کوائٹ مینس خاموشی یا خاموش ہونا, اور سیرین مینس سکون یا پرسکون. ایز دیٹ آف سیکرڈ ہولی پلیس, جس طرح کی. ایز دیٹ آف مینس کی طرح. یعنی دکان پرسکون تھا, اس میں خاموشی تھی. کس کی طرح؟ سیکرڈ, ایک متبرک, جس میں تبرک والا. ہولی, مقدس. پلیس, ایک متبرک اور دوسرا مقدس جگہ کی طرح یہ دکان جو تھا یہ پرسکون تھا, اور اس میں خاموشی تھی. دیکھو دکان کے باہر دروازے پہ کیا تھا؟ ایک بڑا پشاوری چپل جو تھا وہ لٹکا ہوا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس کا جو کلر تھا وہ کیا تھا؟ مدم تھا. یعنی اس چپل کا جو کلر تھا وہ مدم تھا. اور یہ جو دروازہ تھا
یہ کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ لکڑی کا بنا ہوا تھا. اور پھر دکان کے اندر خاموشی تھی اور بالکل کیا تھی؟ ایک سکون تھا. کس کی طرح؟ ایک مقدس جگہ کی طرح وہ دکان جو تھا بالکل پرسکون تھا اور اس میں خاموشی تھی. The inside of the shop was quiet and serene as that of serene میں نے کہا پرسکون, as that of sacred holy. sacred means متبرک, جو تبرک والا ہو, جو بہت مقدس ہو. ہولی کہتے ہیں مقدس. سیکرڈ اور ہولی کا ایک ہی میننگ ہے, مینز مقدس یا متبرک یا پاک صاف. سیکرڈ پاک صاف یعنی صاف, ہولی مقدس جگہ, پلیس مینز جگہ. There were some old wooden stools. اور دکان کے اندر کیا تھے؟ some چند یا کچھ پرانے ووڈن لکڑی کے بنے ہوئے stools. stools یہ tools means tools. tools means اوزار. tools کا کیا مطلب ہے؟ اوزار, آلات. یعنی دکان کے اندر لکڑی کے بنے ہوئے چند کیا تھے؟ اوزار تھے, جو پرانے اوزار تھے. ٹولز میز اوزار یا آلات. اینڈ ان دا ونڈو اور کیا؟ کھڑکی میں سم پیئرز چند جوڑیاں پڑی ہوئی تھی. کس چیز کی جوڑیاں؟ آف شوز یعنی جوتوں کی کچھ جوڑیاں پڑی ہوئی تھی. کس چیز میں؟ کھڑکی میں. ور ویزیبل وہ دیکھے جا سکتے تھے. ویزیبل مینز نظر آنا. یعنی کیا؟ کھڑکی میں, اس کے دکان کی کھڑکی میں چند جو تھے جوتوں کے کی جوڑیاں پڑی ہوئی تھی جو کہ نظر آ رہی تھی. which were visible. visible بھی نظر آنا, دکھائی دینا. visible نظر آنا. a big smooth square ایک بڑا, big بڑا, smooth means ہموار. square square کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو چوکور نما, مربع نما. اسکوئر مینس مربع نما یعنی ایک بڑا ہموار مربع نما. شیپ سٹون یعنی مربع نما جو تھا پتھر پڑا ہوا تھا. اسکوئر شیپ مینس مربع نما, سٹون مینس پتھر. یعنی ایک بہت بڑا ہموار اور مربع نما پتھر پڑا ہوا تھا. a heavy wooden mallet اور دکان کے اندر کیا تھا؟ پتھر کے علاوہ ایک بہت ہیوی, ایک باری ووڈن لکڑی کا بنا ہوا میلٹ, ایک ہتھوڑی بھی جو تھی وہ پڑی ہوئی تھی. میلٹ مینس ہتھوڑی. این آل AWL AWL آل. اور ایک کیا؟ آل کس چیز کو کہتے ہیں؟ آل اس اوزار کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس آلے کو کہتے ہیں جس سے وہ سوراخ بناتے ہیں, جس سے وہ سوراخ بناتے ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ آل. آل کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ رینا یا سوا. آل کو رینا کہتے ہیں یا سوا کہتے ہیں. یعنی یہ آل جو ہے یہ سوراخ بنانے کے لیے استعمال ہوتے, چمڑے میں سوراخ بنانے کے لیے آل استعمال ہوتے. اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ رینا یا سوا. اینڈ 3 لیگڈ اور 3 ٹانگوں والا اینول. اینول کہتے ہیں سندان کو, ٹھیک ہے. سندان آپ نے دیکھا ہوگا جو سریے کا بنا ہوتا ہے اور اس پہ جو ہے چپل کو رکھ کے اس میں کیل جو ہے اس کو ٹونکا جاتا ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اینول. اینول کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سندان. یعنی اس دکان کے اندر سب سے پہلے کیا پڑا ہوا تھا؟ ایک بہت بڑا مربع نما پتھر پڑا ہوا تھا. دوسرا کیا پڑا ہوا تھا؟ ایک بہت بڑا لکڑی کا بنا ہوا ایک ہتھوڑی پڑی ہوئی تھی. اینڈ آل ایک رینا یا سوا پڑا ہوا تھا. اینڈ 3 لیگڈ اینول اور 3 ٹانگوں والا ایک سندان پڑا ہوا تھا. اینول مینس سندان. کین بی آبزروڈ دیکھا جا سکتا ہے ان سائڈ دا شاپ دکان کے اندر. ابھی اگر اس کو ہم کیا کریں, اس کی تشریح کریں یا اس کو سمرائز کریں تو پھر اس کی سمری کس طرح ہوگی کہ رائٹر کہتا ہے کہ پہلی مرتبہ وہ اپنے والد کے ساتھ زین گل کاکا کے دکان پہ گئے تھے جب وہ آنے والی عید کے لیے کیا کر رہے تھے؟ جوتے بنا رہے تھے. لیکن جب وہ دکان پہنچے تو دکان کے دروازے پہ
ایک پشاوری چپل جو ہے وہ لٹک رہا تھا بہت بڑے جسامت کا، اور دکان کے اندر بالکل خاموشی تھی، بالکل خاموشی اور سکون تھا، جس طرح ایک متبرک یا مقدس جگہ میں خاموشی اور سکون ہوتا ہے۔ اور پھر دکان کے اندر جو تھی مختلف قسم کے اوزار، پرانے جو اوزار تھے لکڑی کے بنے ہوئے تھے وہ بھی پڑے ہوئے تھے، جس میں کیا تھا، ایک تو اس میں ایک بہت بڑا پتھر، ہموار پتھر پڑا ہوا تھا، اس کے علاوہ ایک سوا پڑا ہوا تھا، سوا جس سے سوراخ نکالے جاتے ہیں، اس کے علاوہ پھر ایک بہت بڑا لکڑی کا بنا ہوا ایک کیا تھا، بنی ہوئی ایک ہتھوڑی تھی جو دکان کے اندر پڑی ہوئی تھی، اور 3 ٹانگوں والی ایک سندان، ٹانگوں والا سندان بھی پڑا ہوا تھا۔ تو ہمیں پورے دکان کا جو اندرونی حصہ ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اس پیراگراف میں۔ Now you see, after the completion of translation, let's discuss these words meaning. So first of all we have fantastic, as I told you, fantastic کا meaning انوکھا یا عمدہ۔ Youthful means جوانی۔ Order means جس طرح کے آرڈر دینا یا سائی دینا۔ Monstrous، monstrous کا مطلب ہے دیو قامت یا بہت بڑا۔ Faint، faint کا مطلب ہے مدم، مدم رنگ کا، جو تیز نہ ہو، جو شوخ نہ ہو، مدم۔ اوورہنگ، اوورہنگ مینس لٹکا ہوا یا لٹکنا۔ Quiet means خاموش۔ Serene means پرسکون۔ Sacred کا مطلب ہے متبرک۔ Sacred کا کیا مطلب ہے؟ متبرک یا مقدس۔ ہولی کا مطلب بھی مقدس، صاف ستھرا، مقدس۔ Tools، tools کا مطلب ہے آلات، اوزار۔ Visible کا مطلب ہے نظر آنا۔ Visible کا کیا مطلب ہے؟ نظر آنا۔ Smooth means ہموار۔ Square means مربع۔ Square کا کیا مطلب ہے؟ مربع یا چوکور۔ Mallet کا مطلب ہے ہتھوڑی۔ Awl کا مطلب ہے رینا یا سوا، اور سندان کا مطلب ہے، یعنی اینول کا مطلب ہے سندان۔ Now after